अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, कराची एक ऐसा मसला है जो वो कहते हैं ना कि गुत्थी है ना सुलझने की ना सुलझाने की। कराची के मसले ना ख़त्म होने वाले मसले और एक मसाइल का तसलसल। कराची को अशद ज़रूरत है एक भरपूर किस्म के बल्दियाती निज़ाम की, एक हुकूमत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 माह शायद उससे भी ज़्यादा एक टग ऑफ वॉर चली हुई है और मुस्तकिल तौर पे बुनियादों पर उसको डिले कर दिया जाता है और ऐसी वजूहात दी जाती हैं कि उस पर यकीन करने की कोशिश करने के बावजूद यकीन ना है। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो डेट आ गई है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कराची के जो मसाइल हैं उनका हल शायद यही है कि मुकम्मल तौर पर एक बाख्तियार निज़ाम दिया जाए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी इंतहाई ख़राब होती चली जा रही है और पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर 4 जवान लड़कों को स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान यानी मोबाइल स्नैचिंग के दौरान उनका कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ DIG सिंध वो कहते हैं कराची में, और वो कहते हैं कि जी आप डाकू अगर आपसे कुछ स्नैचिंग करते हैं और आपसे कुछ तलब करते हैं तो आप बिल्कुल मज़ामत ना करें और वो जो आपसे मांगते हैं वो आप दे दें। हुकूमती सतह पर अगर हम देखें तो किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। और तो और अगर पाकिस्तान में जो सियासी तौर पर आज एक खबर गुजरी नज़रों से कल कि जो MQM के तमाम धड़े जिसमें PSP भी शामिल हैं, जिसमें फारूक सत्तार का ग्रुप भी शामिल है, जिसमें MQM पाकिस्तान भी शामिल है, उन सबको एक छतरी के तले लाया जा रहा है। लेकिन उसका टारगेट क्या है और उसकी वजूहात क्या है? कहा यह भी जा रहा है कि PTI के अगेंस्ट इनको सबको मुत्तहिद किया जा रहा है और PTI को कराची से मिनिमाइज़ किया जा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है इसका भी तसलसल इस शहर में हो रहा है। इस पर ज़रा खुल के आज चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे, कराची के मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, खुर्रम शेर ज़मानी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं, सिंध असेंबली में PTI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। निहाल हाशमी साहब, सेनेटर निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और तैमूर तालपुर हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे। खुर्रम, मैं आपसे ज़रा बात का अगर आगाज़ कर लूँ और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा साइड पे हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। बल्दियाती निज़ाम, यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात ये जो बार बार डिले हो रहे हैं तो ये इसके पीछे वजूहात एग्जैक्टली क्या हैं और अज़ाइम आपको क्या लगते हैं? देखिए, रीज़न्स तो नादिया बड़े सिंपल हैं। मैंने आप किसी से भी पूछें, खौफ की बुनियाद के ऊपर और डर की बुनियाद के ऊपर बार बार बल्दियाती इलेक्शंस को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। और खौफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, इनके साथ इनके जो इत्तेहादी हैं मजबूर कौमी मूवमेंट, उनको इस बात का खौफ है। कौन सी कौमी मूवमेंट? मजबूर कौमी मूवमेंट। मजबूर है ना, नई पार्टी लॉन्च हुई है? जी हाँ, इनका नाम हमने मजबूर कौमी मूवमेंट रखा है। इनका किनका? MQM की बात करो। अच्छा, ओके, गुड नेम। मजबूर कौमी, मगर ना करें इससे तो सिंपैथी जनरेट होती है। अच्छा, खैर नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजबूर कौमी मूवमेंट, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को इस बात का खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत कराची के अंदर है और जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ज़िम्मेदारी ना होने के बावजूद इस 3.5 साल के अरसे के अंदर कराची के लिए जो काम किए, तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कराची का मेयर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। इन दोनों सियासी जमातों को हार होगी। अब देखें, ये तो नादिया दोनों सियासी जमातें हैं ही साथ, इनके साथ जो बाकी इनके जो MQM के जो बाकी पुराने हिस्से थे वो भी सुना साथ जोड़ रहे हैं। तो इनको इस बात का यकीन है कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो 15 जनवरी को हो रहे हैं, हारने के लिए MQM के उन तीनों दलों को भी साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ होना पड़ेगा। लेकिन आप किसी कागज़ पे लिख लें कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को अगर इलेक्शंस हो गए तो इन दोनों सियासी जमातों की सियासत के ताबूत में आखिरी कील होगी जो कराची के अंदर कराची के शहरी वो उसके अंदर लगाएंगे। अच्छा, इनका फ्यूचर तो अब कराची की सियासत में बिल्कुल भी नहीं रहा है। जो कुछ इन्होंने हशर, जो सौतेली माँ वाला सलूक जो इन्होंने कराची शहर के साथ किया है, हाँ। ये डिजर्व नहीं करते हैं, चाहे जितने भी साथ इकट्ठे हो जाएं। देखें, बस मैं क्लोज कर रहा दिया कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान भर में PDM ये सोच रही है कि सब मिलकर जो है ये PDM के बेसिस के ऊपर एक नए निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, इसी तरह कराची में भी ये सब मिल के हमारे खिलाफ लड़ेंगे और ये मिल के इंशाल्लाह हारेंगे। चले जी, एक बहुत बड़ा आपने एक चैलेंज दे दिया है। पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक क्लिप संभाल के रख लूंगी। अच्छा निहाल हाशमी साहब, इसमें ये देखिए, ये बड़ा इंप्रेशन स्ट्रांग होता जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इंतखाबात से भाग रही है। ये तो सिर्फ कराची के बल्दियाती इंतखाबात की बात है ना, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात वो आप लोगों ने पोस्टपोन कर दिए, वहाँ से आप लोग भाग गए।
پھر جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی آپ ملک بھر میں الیکشن کرا دیں، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی آپ پہلے کہتے رہے کہ جی ہم کچھ آپ اسمبلی توڑیں ہم الیکشن کرائیں گے، اب آپ اس انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کے سلام کا وعلیکم السلام۔ دنیا میں جس بھی شہر نے ترقی کی ہے اس نے اپنی مؤثر بلدیاتی نظام کے تحت کی ہے، اور جس بھی شہر میں زوال ہوا ہے وہ شہر اپنے بلدیاتی نظام کو تباہ کرنے پہ زوال ہوا ہے۔ کراچی بالخصوص اور سندھ میں جو ہمارے افسر شاہی ہے وہ سندھ کے تمام اربن سینٹر، رورل سینٹر کے جو بلدیاتی وسائل ہیں اس پہ قبضہ رکھنا چاہتی ہے۔ ساتھ منتخب نمائندے بھی چاہتے ہیں کہ جناب اگر میئرز اور چیئرمینز پاورفل ہو گئے تو پھر ایم پی ایس بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک مفادات کی جنگ ہے۔ میں خرم سے بہت احترام کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا کہ ان کی پارٹی جیتے گی، ان کی پارٹی کو کوئی مناسب نمائندگی نہیں ملے گی۔ ٹریک ریکارڈ کے ساتھ لوگوں کو جتایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ٹریک ریکارڈ جن جماعتوں کے جیتنے کا ہے، جنہوں نے اس شہر کے لیے کچھ کام کیا ہے، جیتے وہی۔ بات ساری ہے دیکھیں اس میں آزاد بہت سارے ہوں گے، جماعت اسلامی ہوگی۔ ہم پچھلے بار کے لوکل باڈیز میں پی ایم ایل این سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی 22 سیٹوں کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کو تو میرے خیال سے 5 یا 7 چیئرمین شپ کا سیٹ ملا تھا، اور یہ جو توقع رکھ رہے ہیں 2018 کے الیکشن کے رزلٹ کے بنیاد پہ وہ اب ان کو نہیں میسر ہے، وہ فیسیلیٹیشن، وہ سہولت۔ اچھا ایک سیکنڈ آپ نے بڑی اچھی تمیز باندھی ہے کہ وہ شہر یا وہ نظام تباہ ہو جاتے ہیں، زبوحانی کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں پہ مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، آپ مضبوط بلدیاتی نظام تو چھوڑیں، آپ تو الیکشن سے فرار یہاں پر کر رہے ہیں۔ صرف میں اگر کراچی کی یہ بات کر لوں، کیونکہ اسلام آباد میں ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے وہاں پر بھی آپ بل لا کے اسمبلی میں اس کو بھی آپ لوگوں نے پوسٹ پون کر دیا۔ تو ایک طرف آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہو، اسٹرانگ ہو، ورنہ شہر تباہ ہو جاتے ہیں، دوسری طرف آپ ہی اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کے اتحادی کر رہے ہیں، وفاق میں آپ کر رہے ہیں، تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ یہ کھلا تضاد نہیں ہے ہاشمی صاحب؟ نہیں دیکھیے، یہ تعداد کی بات نہیں ہے، بات ساری مفادات کی ہے، اور ہم اکیلے حکومت میں نہیں ہیں، یہاں پہ اور بھی اتحادیز ہیں، جو اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومت میں آپ شروع کیا تھا کراچی سے لے کر کے۔ تو کراچی کا تو ایک بڑے پلان طریقے سے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے۔ کون کھیل رہا ہے ہاشمی صاحب؟ کون کھیل رہا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، افسر شاہی بالخصوص سیاسی جو منتخب نمائندے ہیں، سیاسی جماعت ہے بالعموم، اسلام آباد میں بھی یہ ہے کہ اگر سی ڈی اے کو پتا ہے کہ اگر منتخب ہو جاتے ہیں۔ واپس آ جائیں ہاشمی صاحب، معذرت، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ سب کھیل رہے ہیں، کراچی میں کون جماعت ہے؟ آپ کی اتحادی جماعت ہے۔ دیکھیں اتحادی محترم ضرور ہیں، مگر اس سے زیادہ محترم میرے لیے میرا ملک، میری ریاست، میرا صوبہ، میرا شہر ہے۔ اتحاد آج کسی کے ساتھ ہے، کل کسی کے ساتھ۔ آپ اس بات کو مان رہے ہیں؟ آپ کا کلیم یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کراچی کے ساتھ پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے؟ دیکھیے آبویسلی پیپلز پارٹی کا کوئی اس معاملے میں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں رہا ہے، ایم کیو ایم کا بھی بہت اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں رہا ہے، اور نہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ پی ٹی آئی باوجود اس کے کہ 1100 دینا تھا، ان کو 11 ارب بھی دینا تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ بات ساری ہے ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہے روڈ بنانا، سیوریج لائن ٹھیک کرنا اور اسکول بنانا، یہ کام بلدیات کا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ایم پی سمجھتے ہیں کہ روڈ اور سیوریج اور سڑکیں اور پارک ان کا بنانا کام ہے، تو بھائی آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایم پی ایس کا کام نہیں ہے، اور یہ تو ایم این ایس کا کام بھی نہیں ہے، لیکن دوسری جانب آپ لوگ ہی ہیں جو اربوں روپے کے ان کو فنڈز جاری کرتے ہیں ترقیاتی فنڈز کی مد میں۔ تو پھر ترقیاتی فنڈ اس وقت جاری شروع ہوا جب اس ملک میں آمریت رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ ابھی تک ہو رہا ہے سر، ابھی حال ہی میں شہباز شریف صاحب نے اربوں کے فنڈز جاری کیے ہیں سارے ایم این ایس کو۔ چلیں سلسلہ جاری اور ساری ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ خرم شیر زمان صاحب، اب ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہم نے دیکھ لیا 3.5 سال پر عمران خان صاحب کتنی دفعہ کراچی آیا، کراچی کے لیے کیا ہو سکا، بڑے کبھی 1100 ارب روپے کا پیکیج، کبھی یہ چیزیں، لیکن ان پر عمل درآمد انفارچونیٹلی ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکا۔ لیکن دوسری طرف
اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف اب پی ٹی آئی کا مقابلہ کس سے آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے، ذرا اس پر بھی مجھے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے. ایک طرف تو جو ابھی ہے یعنی پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے، یا پی ایم ایل این وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انتہائی ٹف ٹائم دے گی، لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا. لیکن اب ایم کیو ایم کے وہ دھڑے جو کہ پی ایس پی ہے، جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، یا فاروق ستار صاحب ہیں، دیگر جو چھوٹے چھوٹے، ان کو ملا کر بھی آپ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس یہ اطلاعات ہیں؟ اچھا نادیہ، آپ نے 2 سوال کیا مجھ سے نا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا مجھے 2 منٹ دیجیے گا. پہلا آپ کا سوال کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں کراچی کے لیے کچھ کیا نہیں. گزارش آپ سے نادیہ کہ ہمیشہ سے آپ اس بات کو جانتی ہیں، میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیشہ سے حکومت سندھ کی ذمہ داری رہی ہے، صوبوں کی ذمہ داری رہتی ہے کہ اپنے صوبے کے اندر انہوں نے کام کرانا ہے. وفاقی حکومت کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال کے عرصے کے اندر جو کام کیے، سے موٹے موٹے 2-4 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ K4 کی شروعات کرائی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اندازاً 25 ارب روپے ڈیزائن پہ ضائع کر دی، بولے ڈیزائن غلط بن گیا ہے. اسد عمر صاحب کی منسٹری کے اندر اس کو فائنلائز کیا گیا، اس پہ کام تیزی سے چل رہا ہے. کے سی آر کے اوپر کام جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر صاحب سے کیا کہ ان کی منسٹری سے کام شروع کرا ہے، آج وہ کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے اندر آگ لگ جاتی تھی نادیہ، اور یہاں پہ فائر بریگیڈز نہیں ہوتی تھی. 52 فائر بریگیڈز وزیر اعظم عمران خان نے کراچی شہر کو دیے. گرین لائن کا پروجیکٹ جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں وہ تیار ہوا، اس کا پورا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ذمہ داری پیپلز پارٹی کی تھی کہ انہوں نے بسز لے کر آنی تھی اور یہاں کا اس کا آئی ٹی سسٹم ریڈی کرنا تھا. انہوں نے کام نہیں کرا، وہ سارا انفراسٹرکچر خراب ہوتا رہا. ہم نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کر کے بسز لے کر آئی ٹی سسٹم ریڈی کیا، اس کو مکمل کرایا. نادیہ کراچی میں بارش ہوتی تھی، وہ بارش جو ہے زحمت میں تبدیل ہو جاتی تھی. ابھی آخری بارش ہوئی پورے سندھ بھر میں ہوئی، جہاں جہاں بارش ہوئی وہ شہر سارے ڈوبے. کراچی شہر نہیں ڈوبا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی شہر کے 3 بڑے نالوں کی صفائی کرائی، اس کے اطراف میں سڑکیں بنائی، وہاں پہ انکروچرز کی ری سیٹلمنٹ کرائی، اور وہ آج آپ کے نالے بالکل سموتھ فلو میں چل رہے ہیں. وہ بھی ہمارا کام نہیں تھا. نارتھ ناظم آباد کے 6 فلائی اوورز ایک دن میں انوگریٹ کیے گورنر عمران صاحب نے. 6.3 کلومیٹرز کا نشتر روڈ، 6.4 کلومیٹرز کا نیپیر روڈ، منگو پیر روڈ آپ کا کمپلیٹ کرائیں. یہ سارے کام ہمارے نہیں تھے. اور اس کے علاوہ 9 ارب 90 کروڑ روپے 2021 اور 22 میں ایم کیو ایم کے ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس نے اس شہر کراچی کے اندر جتنی بھی انٹرنل سٹریٹس بنی، یہاں پہ روڈ کارپیٹنگ ہوئی، آپ کے پارکس بنے، یہ عمران خان کے فنڈ سے جو ہے وفاقی حکومت کے فنڈز ہوئے. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ سے ایک ستیلی ماں والا سلوک کراچی کے ساتھ رکھا ہے. اچھا نادیہ، اس میں ایک بات میں آپ سے اور کہوں کہ چلیں مان لیتے ہیں کراچی نے تو کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا نہیں نا، تو میرا تو یہ سوال ہے کہ نواب شاہ جہاں سے آصف علی زرداری جیت کر آئیں، یا لڑکانہ جہاں سے بلاول جیت کر آئیں، یا مراد علی شاہ سیون جہاں سے جیت کر آئیں، وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ اس کے علاوہ پورے شہر میں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم یہ بینر لگاتی رہی کہ کراچی کی گنتی کرو، کراچی کی گنتی کرو. اسد عمر کی منسٹری نے تو پیسے بھی الگ رکھوا دیے. اب نہال ہاشمی صاحب بتائیں کہ وہ پیسے کیوں نہیں خرچ ہو رہے ہیں، کیوں نہیں گنتی کرائی ہے ابھی تک، کیوں اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی. آخری بات آپ نے جو مجھ سے دوسرا، یہ تو سارا میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے کیا کچھ کرا. میں پہلے یہ جو آپ نے پوری لسٹ مجھ سے شیئر کیا، نہال ہاشمی صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یہ تمام کام آپ کو کراچی؟ یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا، یہ چیزیں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ میں اس کو میں خرم صاحب کے خدمت میں عرض کروں کہ K4 ہم نے شروع کیا، S3 ہم نے شروع کیا جو سیوریج کا تھا. کراچی میں بجلی گھر جو کمپلیٹ ہوا 1300 میگا واٹ کا پورٹ قاسم نے، وہ محمد نواز شریف صاحب کے میرے منت تھا. میٹرو بس دونوں جو گرین لائن اور اورنج، یہ سارے محمد نواز شریف، یہ انہوں نے مانا بھی ہے. جو 6 پل تھا گورنر صاحب نے کیا، وہ محمد نواز شریف صاحب کے میرے منت تھا. جو یہاں لیپ ٹاپ تھا، آپ کراچی میں جو نواز شریف نے کام، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر چونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا، میں تو نہیں اس پہ انکار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کیا اپنے ٹائم پہ، ہم تو اپنے ٹینیور کی بات کر رہے ہیں. چلیں میں یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ پہ نہال ہاشمی صاحب ذرا مجھے بات کرنی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تمام وہ دھڑے جو دھڑے تھے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ایک طاقت بنایا جا رہا ہے. یہ کس کی ایما پہ ہو رہا ہے؟ یہ اپنی خوشی سے ہو رہے ہیں؟ یہ سوال کا جواب تو آپ کو ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے رہنما دیں گے، وہ ان اپنے بارے میں بہتر سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، مگر اس کا جواب لوگوں کو مل جائے گا. جیسے یہ دھڑے اگر کسی شکل و صورت میں نکل آئے تو پھر سب کو، قوم بہت سمجھدار ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو زیادہ دیر ہم کسی غفلت میں نہیں رکھ سکتے. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کس کے مفادات کہاں پہ ہیں.
لوگ بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, مگر لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کون کیا کیوں کر رہا ہے. ہم تو بولیں گے نا نہال صاحب, ہم تو بولیں گے, آپ کو بھی کہنا چاہیے لیکن ہم تو بولیں گے. آپ ضرور بولیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ تیمور تالپور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور تالپور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا تیمور تالپور صاحب, آج ذرا کراچی کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو اس بات پہ تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ایون چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, اس بات پہ تو یہ متفق ہے, کنسنسس ہے, کسی بات پہ نہیں ہوتا, لیکن اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ نہال ہاشمی صاحب بھی یہی فرما رہے کہ آپ نے کراچی کے ساتھ وہ سیریسنس نہیں دکھائی, کراچی کا مذاق بنایا ہوا. بلدیاتی انتخابات سے لے کر آپ کسی پروجیکٹ کو کراچی کے وہ عملی جامہ پہنانا نہیں چاہتے. بلدیاتی انتخابات کو بھی آپ لوگ یہ ڈیلے کرتے رہے. اب بالآخر آ کے وہ 15 جنوری, تو لیٹس سی کہ اس سے آپ کو ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت پہ کم از کم 15 جنوری ہو جائے, یا فردر ڈیلے کی خواہش رکھتے ہیں آپ؟ ہم الیکشن کرانے کی خواہش رکھتے ہیں اور جلد سے جلد رکھتے ہیں. اگر آپ لوکل باڈی الیکشن کی بات کر رہی ہیں, ہماری تیاری بھی ہے اس کے لیے, پر افسوس کے ساتھ جن لوگوں نے اس شہر کراچی پر صدیوں سیاست کی, ایک تو وہ ذرا ڈپریشن کا میرے خیال سے شکار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کا الزام پاکستان کی کچھ پارٹیوں میں آتے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو تازہ وفاقی حکومت سے نکلے ہیں, جنہوں نے 3.5 سال صرف اور صرف جھوٹ بولا, اپنے ایم ایل اے, اپنے ایم پی ایس کا, اپنے ووٹرز کا مذاق اڑایا, جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی میں ہر شہر میں, ہر یونین کاؤنسل میں, چاہے کراچی ہو, چاہے حیدرآباد ہو, چاہے میرپور خاص ہو, اور جہاں جہاں پر الیکشنز ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لوکل باڈیز میں سویپ کیا ہے. سویپ بھی کیا ہے, اٹس اے لینڈ سلائڈ وکٹری, جس میں ہم نے 95% سندھ کی سیٹیں لوکل باڈیز کی ہم جیت کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ فیز میں بھی آپ دیکھیں گی پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں وہ سرخرو ہوں گے, اور جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں گے ان کا وہی اثر ہوگا جو اس لاسٹ پریویس جو ہماری ہوئی ہے لوکل باڈی الیکشن اس میں ہوا تھا. تو بجائے ہمارے اوپر الزام لگانے کے, ذرا بسز کا پروجیکٹ دیکھیں, ہمارے روڈز دیکھیں, ہمارے فلائی اوورز اور انڈر پاسز دیکھیں, ہمارے این آئی سی بی ڈی کی برانچز دیکھیں, ہمارے الگ الگ جو ہسپتالوں میں ہم نے ایکسپرٹیز کے جو پورے پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہے, وہ ہمارے سندھ کے صوبے کے شہروں میں ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں, بجائے کرٹیسائز کرنے کے اپنے الزامات میرے خیال سے دوسروں پر لگانا اچھی بات ہے. ایک سیکنڈ تیمور تالپور صاحب, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. خورم شیر زمان صاحب, آپ کا یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہوں بلدیاتی انتخابات, لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں, لیکن آپ کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلے کیے, یہ پوسٹ پون کرتے آئے ہیں, یہ اس میں ان کا کوئی رول ہے؟ نہیں, اصل میں تیمور صاحب اصل میں ہوتے نہیں ہے نا, یہ تو اندرون سندھ سے ان کا حلقہ ہے جہاں پہ ان کا وقت گزرتا ہے, ان کو معلوم کچھ ہے نہیں اصل میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات جو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں نادیہ, کہ سپریم کورٹ نے ان کو احکامات دے دیے ہیں کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو ہیں امینڈمنٹس کی جائیں بلدیاتی ایکٹ کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے ابھی تک کام نہیں کیا ہے. توہین عدالت کا تو کیس ان کے اوپر وہ بھی بنتا ہے, جو کہ بالکل ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا, کیونکہ کمیٹی تو بن گئی, اسپیکر صاحب نے بنا دی ہے, لیکن اس کمیٹی کے اوپر ابھی تک کچھ کام نہیں ہوا ہے. لیکن دیکھیں نا کہ وجہ کیا ہے, ان سے سوال کریں, ان سے پوچھیں گے 3 دفعہ انہوں نے الیکشنز کیوں جو ہیں ڈیلے کرائے. آپ نادیہ بہت اچھی طرح جانتی ہے, آخری دفعہ جس بہانے سے بھاگے تھے, اور بھاگے شاید یہ نہ ہوں گے اس حد تک, ان کی جو مجبور قومی موومنٹ کے جو ان کے اتحادی تھے ان کی شاید ڈیمانڈ پہ بھاگے ہوں گے, اور جو بہانہ بنایا یہ کہ انہوں نے اندرون سندھ جو ہے سیلاب متاثرین کے لیے اپنی پولیس فورس وہاں بھیجی ہوئی تھی. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جو احتجاج ہونا تھا اس کے لیے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس وہاں بھیجی ہوئی تھی. تو خوف کے عالم تو ان کے یہ ہیں کہ ان کی جو کانپیں ہیں وہ اتنی ٹانگ رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جیتے ہیں اندرون سندھ کے جو الیکشن ہوئے وہ بالکل جیتے ہیں, تیمور صاحب ٹھیک بول رہے ہیں, لیکن کراچی کے اندر ان کو اپنا خوف نہیں ہے. دیکھیں نادیہ, ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر تو انہوں نے ہارنا ہے. ان کو ٹینشن یہ ہے کہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے مجبور قومی موومنٹ کے ساتھ کہ ان کو جتانا ہے, ان کا میئر لے کر آنا ہے, وہ معاہدہ ان کا پورا ہو نہیں سکے گا. یہ معاہدہ کیا ہوا انہوں نے, کیونکہ کراچی کی جو عوام ہے نا اس وقت, کراچی کی جو عوام ہے نادیہ, وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تیمور تالپور صاحب, ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے آپ کے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ نہیں, یہ میرے بھائی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں, اور ویسے بھی جس کا لیڈر عمران خان ہو, ہاتھ میں سستی ہو, بات کریں مدینہ کی ریاست کی, اور پھر حقیقت جب سامنے آئے تو پتہ چلے کہ ہم جو کرٹیسائز کرتے تھے ریحام خان کو, انہوں نے تو آدھی باتیں بھی نہیں لکھی جو اصل میں خان صاحب کے شوق تھے. تو ان کی چیزیں اب کھلنے کے بعد خصوصاً کراچی کے جو لوگ جتنی ان سے اور ان کے لیڈر سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں, وہ تو اب ریکارڈ سے آئے گا. اور ہم کیسے ڈیلے کریں گے, ڈیلے کریں گے,
ہم تو چاہتے ہیں جب بھی سارے بائی الیکشن جیت رہی ہے تحریک انصاف، مجھے تھوڑا سا ٹائم، مجھے بریک لینا ہے اور مجھے ذرا اسی وجہ سے پورے پاکستان میں بائی الیکشن جیت رہے ہیں ہم، لیکن میں ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا کرائم آرڈر پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس پر بھی مختصر سی بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت حافظ نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی۔ اور حافظ نعیم صاحب، آپ لوگ بھی کافی عرصے سے بلدیاتی انتخابات کو لے کر آواز اٹھاتے رہے، کیمپین بھی آپ کی چل رہی ہے۔ فائنلی 15 جنوری ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دی ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا، آپ کو یقین ہے؟ الیکشن اب میرے خیال وقت پہ ہوگا۔ 2 مرتبہ سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے ہوگا، 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، 1 مرتبہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ خدا نخواستہ آئین ہی تبدیل کریں تو کینسل ہو سکتا ہے، ادروائز تو پھر ہم ہر جگہ چیلنج کریں گے ان کو اور پھر تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا حافظ نعیم سے، ایم کیو ایم یہ جماعت اسلامی نے کتنے کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کیے ہیں؟ ہمارے کینڈیڈیٹ تقریباً تمام سیٹوں پہ ہیں، 246 یونین کمیٹیاں ہیں جن میں سے ہمارے جو چیئرمین وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ 239 پر موجود ہیں اور کونسلرز کے علاوہ ہیں، تو سمجھ لیں کہ سبھی جگہ ہم الحمدللہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک تو یہ کہ بلدیاتی انتخابات ڈیفینیٹلی، دوسرا کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے بھی بڑا کنسرن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے، لیکن ذرا مجھے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بتائے گا کہ اس کا کراچی میں کیا صورتحال ہے، اور آپ نے کچھ آواز بھی اٹھائی تھی، میرا خیال ہے صرف آپ نے آواز مجھے کم از کم سوشل میڈیا پہ نظر آئی تھی، تو اس پہ جو آگے سے ریاکشن آتا ہے ڈی آئی جی کا کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ریزسٹنس شو نہ کریں، جو اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے دیں، اگر آپ اسے نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کو مار دے گا، تو یہ کون سا نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ بات کوئی باپ اپنے بچے سے کہے نا کہ بیٹا ڈاکو جب آئیں تو تم اپنی چیز اس کے حوالے کر دینا اور اپنی جان کو تم مت دے دینا، ریزسٹ نہیں کرنا، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور مال چلا جائے۔ لیکن اگر جس کی ذمہ داری جان کا تحفظ ہے، جس کی ذمہ داری جو پیسے اس بات کے لیتا ہے کہ وہ ہماری جان اور مال کا تحفظ کرے، اگر وہ ہمیں یہ نصیحتیں کرنے لگے تو بھائی تمہاری ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کے پروٹوکول میں تو کوئی کمی نہیں آتی، افسران تو جو ہے خود اپنے ساتھ پولیس والے رکھتے ہیں، ان کی تو فیملیز کو پولیس والے پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، لیکن عوام کو آپ کہیں کہ آپ ریزسٹنس نہ کریں، ڈکیت بڑی تیاری سے آتے ہیں، وہ تیاری سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پولیس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ان کی تیاری کرواتے ہیں یا جن کے ساتھ مل کر یہ سارا دھندا چل رہا ہے۔ اس لیے پولیس کو اپنی کالی بھیڑوں کو تلاش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں نصیحت کریں۔ حافظ نعیم صاحب، یہ جو حال ہی میں علم میں آیا کہ تقریباً 4 کے قریب یکے بعد دیگرے اس طرح شہادتیں ہوئی ہیں، یا ڈاکو نے یا سنیچز نے ان کو فائرنگ کر کے مارا ہے، بچوں کو، جوان لڑکوں کو، 20 سال 21 سال 18 سال، حکومت کی طرف سے کوئی کمپنسیشن، کوئی یقین دہانیاں، کوئی ان کے پاس جانا، 2 لفظ ہمدردی کے کہنا، یہ چیز کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، اور میں تو پوچھنا چاہتا ہوں جن کے پاس اتنے بھاری بھاری مینڈیٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ریجیم چینج کے موقع پر اپنی قیمت لگائی وہ ان بچوں کے لیے کم از کم 4 پیسے حاصل کر لیں، چلو جان تو چلی گئی، ان کے گھر والوں کو تو کوئی کمپنسیشن مل جائے۔ انہوں نے اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا؟ جن کو کراچی نے 2018 میں 14 قومی اسمبلی کی اور 30 صوبائی اسمبلی کے ممبر جن کے پی ٹی آئی کے موجود ہیں، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کراچی کے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور 4 نہیں ہیں، یہ گزشتہ 1 ہفتے میں 8-9 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور کوئی کسی سے بائک چھینتے ہوئے مار دیتے ہیں، کسی سے موبائل چھینتے ہوئے مار دیتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موبائل چھین رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے، دیکھیں مقامی پولیس نہیں ہے، میں یہ بات بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، مقامی پولیس ہونی چاہیے، 80% وہ لوگ ہونے چاہیے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں کراچی کے۔ یہ مسئلہ کسی ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے، اگر سندھی بھی ہے تو کم از کم یہاں اس کا اسٹیک تو ہو، اس کے بچے تو یہاں پر رہتے ہوں، پرماننٹ ریزیڈنٹ تو ہو، جو 10-20 سال سے مہاجر ہو یا پنجابی ہو، پختون ہو یا بلوچ ہو، یہاں کا رہنے والا ہوگا تو یہاں کا دکھ درد بھی سمجھے گا۔ بالکل اونرشپ ہونی چاہیے، this is all about ownership۔ Thank you very much حافظ نعیم صاحب۔ اور آپ بتائیں اوپر سے آئی جی صاحب سے لے کر نیچے تک چلے جائیے، آپ بتا دیجئے کراچی سے تعلق کس کا ہے؟ تو اس شہر کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کو آپ پولیس میں بھرتی نہیں کریں گے، ٹریفک پولیس میں بھرتی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے، تھینک یو ویری مچ حافظ نعیم صاحب۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ جو چیزیں ہیں
جب مقامی پولیس کی بات ہوتی ہے تو پہلے امپریشن فوراً یہ آ جاتا تھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی ایتھنیسٹی پہ بات ہو رہی ہے، کوئی انسانیت پہ بات ہو رہی ہے. وہ کہتے نہیں، آپ مقامی پولیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہتا، مطلب اس کی ایک اونرشپ ہو. کیا آپ کے پی ٹی آئی کے دیگر جماعتوں کے مینیفیسٹو میں یہ چیز کہیں شامل ہے؟ دیکھیے، ہمارے مینیفیسٹو چھوڑیں، پاکستان کے آئین میں پورے دنیا میں جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ ہے جو لوکل پولیسنگ ہوتی ہے. بدقسمتی سے اب یہاں پہ سپاہی سے لے کے ایس ایچ او یا پھر ٹریفک پولیس، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کون سا محلہ کون سی گلی کہاں ہے. کراچی میں ٹریفک جام ہونے کا سب سے بڑا سبب یہاں کے لوکل پولیس نہ ہونا ہے. وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف ٹریفک والے، وہ صرف نوکری کر رہے ہیں. آپ چھوڑے پولیس چھوڑیں، یہاں پہ جو اب کچرا اٹھانے والے ہیں وہ بھی باہر سے لا کے کھڑے کیے گئے. اور بدقسمتی دیکھیے، جتنا بڑا افسر اتنی زیادہ اس کے ساتھ موبائل، اتنی ہی زیادہ سیکیورٹی گارڈ. جن کو زیادہ تنخواہ دیتی ہے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے، وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے، عوام کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی. میں آپ کے توسط سے ان افسران سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ساتھ سیکیورٹی اہلکار لے کے نہ گھومے. ہم نے دنیا میں بے شمار جگہوں پہ دیکھا جتنا بڑا افسر. نہال ہاشمی صاحب معذرت کے ساتھ میں نے کہا آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ آپ اپوزیشن نہیں ہیں. آپ یہ جو حکومت ہے ان کے آپ ایک اہم اتحادی ہیں، اسی طرح یہ حکومت وفاق میں یہ آپ کی اتحادی ہے. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور یہ میونسپل سبجیکٹ ہے. پوری دنیا میں میونسپل سبجیکٹ ہے. ہم دنیا سے الگ نہیں ہیں. نہیں، آپ دنیا سے الگ نہیں ہیں، لیکن پھر آپ اپنے اتحادیوں کو جھنجھوڑتے بھی کیوں نہیں ہیں؟ خرم شیر زمان صاحب، آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں جنہوں نے ووٹ لیے تھے پچھلے انتخابات میں؟ نہیں جی، باتیں کروا لیں ان سے، کیا انہوں نے کرنا ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے، گزارش ہے نادیہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی ہاشمی صاحب 2 منٹ دیجیے گا مجھے. ہاشمی صاحب 2 منٹ دیجیے گا. نادیہ گزارش یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ رانا ثناءاللہ کے پاس تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر گولیاں برسانے کے لیے، شیلنگ کرنے کے لیے تو ہر قسم کی فورس ان کے پاس آ جاتی ہے. پنجاب میں بھی اپنا انہوں نے زور لگایا، اسلام آباد میں بھی زور لگایا. تو میرے تو گزارش ان سے سوال یہ ہے کہ جو کراچی کے اندر بچے مر رہے ہیں، نہ یہ خود کچھ کرتے ہیں، نہ یہ اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال کرتے ہیں، نہ ان کے وزیر اعظم کو فکر ہے کہ کراچی میں ہو رہا کیا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کھڈے میں ڈال ہی دیا ہے نا شہر کراچی کو. انہوں نے تو جو ستیلی موالا سلوک کیا. نادیہ، آپ کو معلوم ہے کہ 96 لوگ اس پچھلے کوئی 6-7 مہینے کے اندر لوگ جو ہیں مر گئے. ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو گولی ماری ہے، باپ کے سامنے 3 دن پہلے اس کے بیٹے کو گولی ماری ہے، این ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اس کے کالج کے سامنے گولی ماری ہے. عورتیں نکلتی ہیں، بالیاں اتار لیتے ہیں کانوں سے، ہاتھوں سے کٹر سے جو ہے ان کے کڑے اتار لیتے ہیں. اندازاً کوئی 56,500 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ چوری ہو چکی ہیں، 1700 سے 1800 گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں، 25 سے 26,000 اندازاً جو ہیں موبائل فون وہ چھن چکے ہیں. اور یہ وہ سارے فگرز ہیں نادیہ جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ وہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ جنہوں نے کراچی سے ووٹ لیا، ایک تو حافظ صاحب کو کچھ معلوم ہوتا نہیں ہے، شروع ہو جاتے ہیں بولنا. سوال ان کو کرنا چاہیے حکومت سندھ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے. سوال ہے پی ایم ایل این سے، جن کی وفاق میں حکومت ہے. وہ جو بڑے مچھوں والا ہے اس کا کیا کام ہے؟ کیا رانا ثناءاللہ صاحب کی ذمہ داری نہیں کہ کراچی میں آئیں، ذرا کان پکڑ لیں آ کے؟ جو یہاں کے ہوم منسٹر ہیں مراد علی شاہ، ان کے کان کھینچیں، کان مروڑیں کہ شہر میں لوگ کیوں مر رہے ہیں، کیوں بچوں کے موبائل فون چھینے جا رہے ہیں. سو دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو ہائی لائٹ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے کہ ذمہ داری کس کی ہے. میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے سندھ اسمبلی میں ہر قسم کا ہنگامہ کیا. آپ جانتی ہیں نادیہ، میں نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے. آج تک چیف جسٹس صاحب نے جو ہے مجھے نہیں بلایا. بلائیں چیف جسٹس صاحب مجھ سے پوچھیں کہ میری پیٹیشن کیا ہے. آج سے 6 مہینے پہلے جمع کرائی تھی. 3-4 دفعہ اس کو بار بار میں نے واپس آگے پش کیا ہے کہ کسی طرح سامنے آ جائے کہ ظلم تو چل ہی رہا ہے کراچی. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی سندھ کے اندر حکومت ہے، جس کا کام ہے. اور مراد علی شاہ ذمہ دار ہے جو کہ ہوم منسٹر ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائے گا کہ آج تو آپ نے مصروف ترین دن گزارا کراچی شہر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں ہیں اور لوگوں کا کہنا کہ یہ ہے کہ یہ اس کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دے رہے ہیں. آپ کی بھی شاید ملاقات ہوئی کامران ٹسوری صاحب سے. خیر وہ تو شاید ہوتی رہتی ہوں، آپ کے پرانے دوست ہیں، ان کو ایم کیو ایم میں لانے والے آپ ہیں اور آج ایم کیو ایم میں وہ ہیں اور آپ نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ چاہتے ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے یا کسی اور کی خواہش ہے جس کو وہ امنی جامہ پہنانا چاہتے ہیں کہ آپ بہادرآباد، پی ایس پی، تمام کے تمام جو بکھری ہوئی ایم کیو ایم ہے وہ اکٹھی ہو جائے. آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ان سب میں سب سے پہلے
میں نے ہی اس خواہش کو رکھنا شروع کیا، اس کا پرچار شروع کیا اور اپنے ان بھائیوں کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سمجھانا بھی شروع کیا نا. اور لیکن جو میرے ان بھائیوں کے اس وقت جو رسپانس ہے، رد عمل تھا، وہ کافی سرد مہری والا ہے، کولڈ شولڈر تھا. اور ظاہر ہے وہ اس بات پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے اور تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ 2023 میں جب یہ انتخابات کی ساتھ دکھے گی اور اس کی طرف جو ہے وہ سیاست جا رہی ہے، اور یہ جو گزشتہ مہینوں میں 2022 میں جو بائی الیکشن ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں جس طرح ایم کیو ایم یا اس کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ جس طرح تک منقسم اور منتشر رہے، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ریاضی کا میں حساب کتاب نہیں لگاؤں گا کہ بھائی ہمارے سب کے ووٹ بھی آج اکٹھا ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں تو پھر بھی آپ کیا کر لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. ہم سب کا ایک جگہ پر جمع ہونا لوگوں کو سب سے پہلے تو مایوسی سے نکالنے کا ایک واضح پیغام. لیکن آپ کا جمع ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بالکل صاف بتاتا ہوں، میں نے بھی ضمنی الیکشن لڑا نا 21 اگست 2022 NA 245 عامر لیاقت صاحب کی جو سیٹ خالی تھی نا. اچھا، مجھے یقین مانے مجھے خود 85 لوگوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، نہ ایم کیو ایم کو ڈالیں گے، کسی نہیں ڈالیں گے، ہم آپ سے ناراض ہیں. آپ لوگوں نے وہ ہمیں سر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا. پتہ نہیں انا آپ کی انا ہے، آپ کے اپنے سخت گیر موقف ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم اپنے درمیان تو یکجہتی کریں، تو پھر جو آپ کا ووٹ ادھر ادھر ہو نام دیکھیں ریئیکشن میں. آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ شاید ایک مخصوص طبقے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں یا اردو بولنے والوں کے لیے آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک امپریشن یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو کراچی میں منیمائز کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں چونکہ آپ لوگ الگ الگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو ملا کے ایک طاقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر آپ کو پی ٹی آئی کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. اور اس کا دوسرا ایک اینگل یہ بھی ہے یا دوسری ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم لندن کو بھی اب پولیٹیکل اسپیس دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ جو ایک امپریشن ہے اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے پارٹ تو میں آپ کو سمجھ گیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہ تو سمپل سادہ سا حساب ہے نا. اگر میری الیکشن کا آپ لے لیں، اگر کوئی 13,000 بھی لیتے محیط کو، کوئی 4,000 میرے سے 17، اور اس کے بعد پی ایس پی کے 1,500، 1,000 آفاق احمد کے، 20,000 پہ تو ہم پہنچ گئے نا. اس کے بعد ان کو 29 ملے محمود مولوی کو. تو یہ سمپل ارتھمیٹک نہیں ہے. اس میں جب لوگ مایوسی سے نکلیں گے جو ہمارے ریئیکشن میں پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کو ووٹ دے رہے ہیں، یا جب جماعت اسلامی ہوگی اس کو ووٹ دیں گے، تو کم از کم جو ہمارا اپنا ووٹ ہے، جو بہت سی وجوہات کی بنا پر مین ایم کیو ایم کی کارکردگی سے ناخوش ہے، ان کی پرفارمنس نہیں رہی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. 4 سال جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، 4 سال میئرشپ کا جو دور گزرا اور میں ان سے الگ تھلگ بھی رہا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ کئی وجوہات کی بنا پر مایوس ہیں اور کئی وجوہات کی بنا پر آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں. تو کم از کم یہ سارا ووٹ اور جو مایوس ووٹ ہے، جو لوگ گھر پہ بیٹھ گئے، کم از کم وہ لوگ نکل آئیں گے. اچھا چلیں سر، میں اس کو ریفریز کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تمام جو دھڑے سے ڈیوائیڈڈ جو ہیں وہ مل کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کر لیں گے کراچی میں؟ پی ٹی آئی کا بھی اور کسی کا بھی جس کو یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ اب کراچی اس کا ہو گیا. مطلب میں آپ کی ایمانداری سے بتا چکی ان کے پاس تنظیم، اچھا، وہ نیٹ ورک نہیں ہے، وہ گراس روٹ. یہ خوش فہمی سب سے زیادہ، یہ آپ خوش فہمی کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر لیتی ہوں کہ پی ٹی آئی سمجھے کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں. یہ خوش فہمی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ہے. خرم شیرزبان صاحب ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں نادیہ، آپ نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ یہ سب ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنا دور تھا تو کیا کیا انہوں نے؟ جتنے سال کراچی کے اندر 30-40 سال ان کی حکومت رہی، جب یہ ساتھ رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، مار بھی کھاتے رہے سندھ سی ایم ہاؤس کے باہر، اس کے ایک ہفتے بعد واپس جوائن بھی کرتے رہے. یہ وہ سیاسی جماعتیں جس نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کری. آج آپ دیکھ لیں کس بات پہ سیاست ہو رہی ہے کہ لندن میں جو لوٹا ہوا مال سارا پہنچا ہوا ہے وہ یہاں پہ کس طریقے سے واپس آئے گا، الطاف حسین کس طرح واپس آئیں گے. دیکھیں کراچی کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جا کے ووٹ بینک چیک کر لیں. 2018 میں 70 سے 80% ان علاقوں سے تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے جہاں پہ اردو بولنے والے ہیں. اردو بولنے والوں نے کراچی میں تحریک انصاف کو کامیاب کرایا ہے. آج شہر کراچی میں
جتنی رہنے والی آبادیاں، جتنی زبان بولنے والے لوگ ہیں، وہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بات خرم شیر زمان کی نہیں ہے، بات عمران خان کی ہے، بات عمران خان کے نظریے کی ہے۔ جس طرح عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہوا، جس طرح 3.5 سال میں عمران خان نے ڈیلیور کیا، کراچی کا مینڈیٹ، یہ 3 جماعتیں کیا نادیہ، یہ اگر پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ میں لا لیں اور اپنے کسی اور کو لنڈن سے بھی ساتھ کسی کو لے آئیں، یہ کراچی والوں کے دلوں میں واپس جگہ نہیں بنا سکتے۔ صاحب سے کرنا ہے مجھے کافی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نہال ہاشمی صاحب، کیا آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں جو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اب ایم کیو ایم لندن کو بھی کراچی میں پولیٹیکل اسپیس ملنے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے؟ تو ایک بات میں کلیئر کر دوں، جو خرم شیر زمان صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو بتا دوں 2013 تک کراچی ان گورنیبل تھا، رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ کریڈٹ صرف محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کرمنلز کے خلاف ایک آپریشن کیا اور کراچی کو ایک پیسفل اور پرامن شہر بنایا، مگر جب خرم شیر زمان صاحب کی پارٹی اسی کراچی کو، وہ کرمنل آج آپ کے اتحادی ہیں جن کے خلاف آپریشن کیا، ان سے اتحاد کر لیا، آج اپنی گود میں بٹھا لیا آپ نے ان کو، نہال بھائی۔ اور رانا ثناء اللہ نے کسی سیاسی کارکن پہ گولی نہیں چلائی ہے، رانا ثناء اللہ نے کوئی جو بھی ہمارے یہاں پنجاب میں بھرتی ہوتی ہے، وہ تو یہی تو ہمارا المیہ ہے اور یہی ہماری سیاست ہے۔ کل تک جس کا پیٹ پھاڑنا تھا، آج اس کے پیٹ پوجا کے لیے سامان تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ نہال ہاشمی صاحب، خرم شیر زمان، شکریہ آپ کا بھی، اور پور کا بھی، فاروق ستار صاحب کا بھی، حافظ نعیم کا بھی۔ پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔